बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब बहुत अच्छे से बाखबर है, इस वक्त सरज़मीन पाकिस्तान के अंदर जिस बात की सबसे ज़्यादा गूंज है वो पाकिस्तान आर्मी के सरबराह कमर जावेद बाजवा की अलविदाई जो ख़िताब है, वो तकरीबन वो ख़िताब अलविदाई ख़िताब ही तसव्वुर होगा, वह तकरीबन आखिरी उनके ख़िताब के तौर पे देखा जा रहा है। क्योंकि जो उनका उनके माफ़िज़ ज़मीर में अगर कोई उनका ख्वाब था, कोई उनका इरादा था कि उन्हें दोबारा एक्सटेंशन मिले, लेकिन चूँकि वो अगर था या नहीं था वो बेहतर वो जानते हैं, लेकिन बहरहाल जो भी था, अगर उनके ख्वाब में कोई था वो कहानी ख़त्म हो गई। अगले आर्मी चीफ़ जो है वो जिस तरह हमने अपने साबिक़ा व्लॉग के अंदर ये बयान करने की कोशिश की थी कि जो जनरल बाजवा के ससुर साहब हैं उनके और दीगर नून लीग की क़ियादत और कुछ की काविशों से बहुत ज़्यादा ये पस पर्दा कोशिशें जारी थी। जनरल आसिम मुनीर को जो है वो इस ओहदे पे जो है वो इनको ये ओहदा दिया जाए, और बहरहाल वो ओहदा फिर उन्हें मिला और आने वाले जो है वो आर्मी चीफ़ के तौर पे उनका तकर्रुर हो गया। और उनके साथ जो दूसरी बड़ी शख्सियत जनरल साहिर मिर्ज़ा साहब जो है उन्हें मुंतखब किया गया, जिसके नतीजे में अभी जो ख़बरें आ रही हैं वो ख़बरें आ रही हैं कि जनरल अज़हर साहब ने उन्होंने क़ब्ल अज़ वक्त अपनी रिटायरमेंट का ऐलान किया है, और जिसके हवाले से ख़बरें आ रही है कि उनके फैमिली ज़राई ने भी उसकी तस्दीक कर दी है, जिसको जियो न्यूज़ ने ब्रेक किया है। बहरहाल ये तो जो मेन स्टोरी है वो ये है, लेकिन मैं आज आपके सामने जिस तरीके से मुख्तलिफ़ शख्सियात अपने अपने तज़िये पेश कर रहे हैं कि उनके ख़िताब के बुनियादी नुकात जो है वो उस पर डिस्कशन जारी है, लोग अपने अपने अंदाज़ में उस पर डिस्कस कर रहे हैं, तो मैंने भी कुछ नुकात आपकी खिदमत में बयान करने हैं। सबसे पहला पॉइंट जो जनरल बाजवा साहब ने अपने ख़िताब में जो बड़े नुकात बयान किए हैं, उनमें एक बहुत बड़ा जो पॉइंट उन्होंने बयान किया वो उन्होंने कहा कि 70 सालों से पाकिस्तान की मुल्की सियासत में फ़ौज की मुदाखलत का उन्होंने अपने आखिरी अलविदाई ख़िताब में एतराफ़ किया, और उन्होंने कबूल किया कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सियासत में पाकिस्तान आर्मी की मुदाखलत जारी रही है, और न सिर्फ जारी रही है, उन्होंने अपनी सरबराही के दौरान अपने दौरे इक़्तिदार के अंदर भी उन्होंने कबूल किया कि पिछले साल जनवरी तक, फरवरी से उन्होंने इरादा तब्दील किया, जनवरी तक ये सिलसिला, ये मुदाखलत का सिलसिला जारी था, और जिसको इन्होंने सबब करार दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम की तरफ से शदीद तनक़ीद का निशाना अफ़वाज पाकिस्तान बनती रही। वो सीधी सी बात है, जब आप अपनी जो आपकी अपनी जो जहाँ पे आपको होना चाहिए सरहदों की हिफाजत और दीगर, उससे हट कर अगर आप जो है पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत करेंगे और अपनी पेशा वराना ज़िम्मेदारियों को अंजाम देने के बजाय इस तरफ आएंगे, तो फिर तनक़ीद जो है वो एक उसका बाकायदा उसे कह सकते हैं कि यह तो लाजमी एक अमल है कि ऐसा होगा। तो बहरहाल उन्होंने ये एतराफ़ किया, जो कि मेरी नज़र में ये एक काबिल सताइश है, इन्होंने इसको कबूल किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये भी उन्होंने एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा, दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि ये जो माजी में फ़ौज की पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो मुदाखलत थी वो गैर क़ानूनी और गैर आइनी, यानी क़ानूनी तौर पे ये क़ानून की वायलेशन थी और ये नाजायज़ था जो ये करते रहे हैं। उनके वक़्त उन्होंने कहा कि गुज़श्ता साल फरवरी से बहुत सोच विचार के बाद फ़ौज ने फ़ैसला किया है कि हम जो है वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो मुदाखलत का सिलसिला है उसको बंद किया जाए, और साथ में उन्होंने कहा है कि
جب سے ہم نے یہ فیصلہ کیا، بجائے اس کے کہ ہماری ستائش ہوتی، ہمیں ایک جو ہے خاص گروہ کی طرف سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ ان کا اشارہ چونکہ خاص کر ان کا جو ہے ہر بندہ سمجھ سکتا ہے، ان کا اشارہ جو ہے پی ٹی آئی کی طرف تھا کہ پی ٹی آئی نے، اور ساتھ ہی انہوں نے ایک نقطہ یہ بھی کہا کہ 2018 میں جو ہے کی جو حکومت تھی، جو جیتی منتخب حکومت کو سلیکٹڈ کا نام دے کے ہماری مداخلت کی طرف اشارہ کیا گیا، اور ابھی جو پچھلے سال جو ہے جو حکومت بنی اس حکومت کو امپورٹڈ کا نام دے کے ان کا بھی ہماری طرف نسبت دیا گیا۔ تو انہوں نے اس کے بیچ میں کہا کہ ہر پارٹی کو سیاست کے اندر اپنی ہار جیت کو قبول کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ اس ضمن میں انہوں نے آرمی سے، افواج پاکستان کے جرنیلوں سے، اور جو بااختیار، چونکہ ظاہری بات ہے جو نچلا طبقہ ہے وہ تو غریبوں کی اولادیں ہیں، وہ تو ہمیشہ جس طریقے سے پاکستان کے غریب عوام پستی آ رہی ہے، افواج پاکستان کے جو سولجرز ہیں وہ تو ویسے ہی بیچارے وہاں پر بھی پس رہے ہوتے ہیں، انہیں کون سی عائشیاں مل رہی ہوتی ہیں، بنیادی جو ملکی دفاع ہے وہ وہی انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے ظاہری باتیں جو غلطیاں انہوں نے کہا کہ جرنیلوں سے، چونکہ جن کے ہاتھوں میں اختیار ہے ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، ان غلطیوں کا انہوں نے اعتراف کیا۔ البتہ انہوں نے اپنے آخری، اب اس میں بہت سارے اس پہ البتہ بہت زیادہ تجزیات چل رہے ہیں، اگر جو ہے وہ آپ لوگ اس حوالے سے دیکھنا چاہیں تو BBC کے اوپر کچھ آرٹیکلز جو ہے وہ وہاں پہ انہوں نے شائع کیے ہیں، وہ بہت اچھے ہیں، ان کے اوپر آپ ان کی طرف جا سکتے ہیں۔ عصمت شیرازی نے بہت خوبصورت ایک آرٹیکل اس کے اندر انہوں نے وہ دیا ہے BBC کو، وہ اس کے حوالے سے ویسے میرا ارادہ ہے کہ نیکسٹ ٹائم اس کے اوپر ایک باقاعدہ ویلاگ کیا جائے۔ بڑے خوبصورت نکات انہوں نے اس کے اندر شامل کیے ہیں۔ بہرحال ابھی جو عوامی حلقوں کا ہے، سیاسی حلقوں کا ہے، نون لیگ کے البتہ جو ترجمان ہیں محمد زبیر صاحب، انہوں نے تو اپنا اس حوالے سے بیان دینے سے گریز کیا ہے، لیکن بعض ان کے ایک سینیٹر جو ہے انہوں نے، البتہ فنان اللہ صاحب، انہوں نے BBC سے غالباً گفتگو کرتے انہوں نے کہا کہ ماضی میں بھی اس طرح کے اعلانات بہت ہوئے ہیں کہ ہم اب سیاست میں ہماری مداخلت نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود ان کی مداخلت جاری رہی۔ انہوں نے کہا کہ جنرل کیانی نے بھی یہ کہا تھا، اور البتہ جنرل کیانی کی یہ بات ساری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ انہوں نے سولین اداروں سے تمام جو فوجی افسران جن کا ماشاءاللہ یہ ان کا طرح امتیاز رہا ہے افواج پاکستان کے، کہ وہ سولین اداروں کے اندر بھی آ کے اپنی جناب وہ جو ہے وہ ایک براجمان ہو جاتے ہیں، ادھر کی وہاں پر بھی ان کی حکومت ہے، وہاں پر بھی سیٹ پہ بیٹھے ہیں، اور ساتھ ادھر سولین اداروں پر بھی اپنی داغ بٹھانے کے لیے یہاں پر بھی آئے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے بہرحال سولین اداروں سے تمام افراد کو انہوں نے واپس بلا لیا تھا، اور یہ ایک مستحسن اور قابل تعریف عمل تھا ان کا باہر۔ لیکن سیاست میں عدم مداخلت کا جو دعویٰ تھا وہ بہرحال مکمل نہ ہو سکا، اس پہ عمل نہ ہو سکا۔ لیکن ان کے حوالے سے BBC کے بقول جنرل باجوہ صاحب کا جو ان کی اپنی گفتگو کے اندر انہوں نے اس کا جواب دیا، انہوں نے کہا ہے کہ اس بار سیاست کے اندر فوج کی مداخلت نہ ہونا، یہ باقاعدہ آپ کو اس پر عمل درآمد ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن اس ضمن میں جو سب سے بڑا نقطہ بڑے تجزیہ کاروں نے اس حوالے سے جس نقطے کو اٹھایا وہ یہ اٹھایا کہ ان کی اس بات کے اندر اتنا وزن نہیں ہے، اس بنیاد پر کہ یہ جب خطاب کر رہے ہیں یہ اس وقت خطاب کر رہے ہیں جب ان کی حکومت کا، ان کے اقتدار کا ایک ہفتہ بھی ان کے پاس باقی نہیں ہے۔ ان کے پاس 2-4 الوداعی جو ہے وہ خطاب کے آخری خطاب کے بعد ان کے پاس بس لوگوں سے الوداع کرنے کا ٹائم ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد کر سکے۔ تو اس پہ کتنا عمل درآمد کرنا ہے یہ اگلے آرمی چیف جنرل عاصم منیر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور وہ جب وہ آئیں گے پھر اس کے بعد بڑے تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ بڑے لیول پہ جو ہے وہ تبادلے اور اس طریقے سے تقرریاں ہوں گی، اور اس سے پھر مہینے 2 مہینے کے بعد اندازہ ہوگا کہ پاکستان آرمی جو ہے اس کو البتہ آنے والے جو آرمی چیف ہے اس کے لیے جنرل باجوہ کے مشورے کے طور پہ لیا جا رہا ہے کہ ان کا مشورہ ہے عاصم منیر صاحب کو کہ آپ اپنے آپ کو اپنا دامن بچائے رکھیں، اور جس طریقے سے ان کی جو ہے ان کو خواری کا سامنا ہوا ہے، ان کو ذلت کا سامنا ہوا ہے،
وہ کم از کم آپ اپنے حصے میں اس طرح کا سلسلہ نہ ڈالیں، اپنے آپ کو اپنا دامن بچائے رکھیں سیاست سے. یہ ان کا مشورہ ہو سکتا ہے، مشورے سے بڑھ کر ان کی گفتگو کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی. یہ بڑے تجزیہ نگاروں کا، اور واقعا حقیقت میں بھی ایسا ہے. لیکن جس بات کے اوپر میں بہت زیادہ جو میرا ذاتی فوکس ہے، وہ بڑا ایک خطرناک ان کی آخری لحظات ہیں، الوداع خطاب ہے، اور ان کی حکومت جاری ہے، ان کے ہاتھ سے اقتدار سلطنت ان کے ہاتھ سے جا رہا ہے. اس کے باوجود انہوں نے ایک جو ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے جو ہے فوج مخالف رویوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ فوج کی جو قیادت ہے ان کے حوالے سے جو ہے وہ بہت سخت الفاظ کا استعمال کیا گیا، اور انہیں جو ہے تنقید کا نشانہ بنانے کے لیے جو ہے غیر شائستہ الفاظ استعمال ہوئے جو کہ مناسب نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے ہم ہر طریقے سے ہمارے پاس جواب دینے کے وسائل موجود تھے، اس کے باوجود ہم نے جو ہے تحمل کیا. لیکن انہوں نے کہا کہ بالآخر صبر کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ باہر یہ بھی ایک انہوں نے وارننگ جاری کی، یعنی اقتدار ہاتھ سے جا رہا ہے، اس کے باوجود اب یہ وارننگ دے رہے ہیں. اور کیا بیان فرما رہے کہ ہمارے پاس افواج پاکستان کے پاس ان چیزوں کو روکنے کے لیے، یعنی جو ان کے حوالے سے تنقید ہو رہا ہے، اس تنقید کو روکنے کے لیے وسائل موجود ہیں. وہ وسائل کیا ہیں؟ وہ وسائل پاکستان کی عوام کے ٹیکسز سے جو پاکستان کے دفاع کے لیے وسائل ان کو دیے جاتے ہیں، ان وسائل کو اپنی جب آپ اپنی حدود سے تجاوز کریں گے، جب آپ پاکستان کی سیاست کے اندر مداخلت کریں گے تو تنقید تو ہوگی. اس تنقید کو یعنی اب ان کا اشارہ ظاہری بات ہے، ان کا اشارہ پاکستان کی اس وقت تقریباً پاکستان کی پوری میڈیا کا اسٹینڈ یہ ماننا ہے. اور بیرونی طور پہ دیکھا جائے تو بیرونی دنیا میں تو کوئی اس پہ شک و شبہ نہیں ہے، سارے تسلیم کرتے ہیں. لیکن پاکستان کے اندر بھی کچھ لفافہ خور صحافیوں کے علاوہ یا کچھ مجبور میڈیا جن کی کمزوریاں ہیں، جن کو عمران خان سے خار ہے، جنہوں نے عمران خان کے ہتھے، جن کو تکلیفوں کا سامنا ہے، کچھ کے علاوہ سب کا یہ ماننا ہے کہ اس وقت پاکستان کی 80% عوام جو ہے عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. یعنی پاکستان کی مین طاقت، پاکستان کی عوامی طاقت جس بندے کے ساتھ کھڑی ہے، اس بندے کو یہ سنا رہے ہیں کہ ہم آپ کو، ہمارے پاس وسائل تھے، ہم آپ کو روک سکتے تھے. یعنی روکنے کا مختلف انداز ہو سکتا ہے، جس میں ہو سکتا ہے جو ہے وہ جس طریقے سے کسی کی جو ہے ویڈیو وائرل کر دی، ان کی ویڈیو جو ہے وہ بنائی، یا اس کو ہو سکتا ہے پس پردہ انہیں کہا گیا ہو کہ اس طرح کا ہوگا. اور کسی کو جو ہے وہ جس طریقے سے شہباز گل صاحب کے ساتھ ہوا کہ انہیں برہنہ کر کے مارا گیا، مختلف قسم کے. یا پھر جس طریقے سے جو ہے اگر ہمیں نہیں پتا، لیکن جس طریقے سے پی ٹی آئی کے طرف سے جو ہے وہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ عمران خان پہ جو حملہ ہوا ہے اس میں ان کا ہاتھ ہو سکتا ہے. تو بہرحال کچھ بھی توقع کیا جا سکتا ہے، اس طرح کی چیزیں ممکن ہو سکتی ہوتی. لہٰذا ان کی طرف اشارہ تھا کہ ہم آپ کی یہ جو غیر شائستہ آپ گفتگو کرتے ہیں، ہم اسے روکنے کی صلاحیت اور وسائل رکھنے کے باوجود ہم نے تحمل کیا. بہرحال یہ بہت خطرناک ہے کہ اگر ہماری جو آرمی چیف کی یہ ذہنیت ہے، ان کی یہ سوچ ہے، یا ہمارے جو طاقتور جرنیل ہیں، جس فوج کو طاقت قوم نے اپنا پیٹ کاٹ کے ٹیکس ادا کر کے اور اپنے وسائل ان کے ہاتھوں میں دے کر انہیں طاقتور بنایا ہے، اور وہ طاقتور بنے ملکی دفاع کی جگہ پاکستانی قوم کے اوپر اگر وہی جو وسائل انہوں نے دیے ہیں کہ آپ جا کے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کریں، پاکستان کو بیرونی حملوں سے بچائیں، اس حوالے سے آپ ان وسائل کو پاکستان کی قوم کے خلاف، اپنی عوام کے خلاف، اور عوام کی مقبول اور جو ہے محبوب جو لیڈر ہے ان کے خلاف استعمال کرنے کی اگر آپ دھمکی دیتے ہیں تو بہت خطرناک صورتحال ہے. اگر آپ سر عام اپنے خطاب کے اندر یہ بات کرتے ہیں تو آپ کی نجی محفلوں کے اندر جو ہے وہ کس طرح کی باتیں پھر ہوتی ہوں گی، بڑا خطرناک ہے. بہرحال پروردگار اس پاک دھرتی کی حفاظت فرمائے. تو یہ صورتحال ہے جو میں نے نقطہ اس کے اندر سے یہ اٹھایا ہے. یہ نقطہ جو ہے بڑا اہمیت کا حامل ہے. مجھے بہرحال یقین کریں میں تھوڑا سا گھبرا گیا ہوں کہ یہ بہت خطرناک ہے. البتہ جنرل باجوہ صاحب نے یہ جو انہوں نے یہ کام کیے ہیں، یہ جو بھی ہیں ان پر تنقید اپنی جگہ، لیکن کچھ تنقید جو ہے
इनको दोबारा एक्सटेंशन देकर जो गलती की इमरान खान साहब ने वो गलतियां दोबारा दोहराई नहीं जानी चाहिए। और जिस तरीके से उन्हें कहा जा रहा है कि कौन से लोग जो है इस लायक हैं कि उन्हें इस मनसब पर रखा जाए और कौन लायक नहीं है जिसे मनसब नहीं मिलना चाहिए, ये बहुत अहमियत के हामिल है। तो लिहाजा ये हमें आने वाले वक्तों में पता चलेगा कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की जर्नल मुदाखलत करते हैं या नहीं करते। यह हमें आने वाला वक्त हमें बताएगा। इंशाअल्लाह हमारी जो है दुआ है कि परवरदिगार पाक दर्दी की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।